अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस मौसम में ज़राअत पर क्या इम्पेक्ट होगा, जो ज़रूरी पैदावार पर क्या इम्पेक्ट होगा, ख़ास तौर पे गंदम की फसल के ऊपर क्या इसके असरात होंगे और आम की तैयारी के मराहिल इस वक्त क्या हैं यही, और हुकूमत से ग्रोअर क्या तवक्को रखता है आइंदा, ख़ास तौर पर गंदम के हवाले से जो येलो रस्ट का हमले का जो ख़तरा है, जो इक़दामात हैं वो क्या हैं हुकूमत की तरफ से भी, महकमा ज़राअत की तरफ से भी, और काश्तकार नुमाइंदे किस हद तक मुतमईन हैं हुकूमत से या मुतमईन नहीं हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं खालिद खोकर साहब जो सरबराह हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, और हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद साबिर साहब जो डायरेक्टर ज़राअत हैं मुल्तान के, और हमारे साथ मेजर रिटायर्ड तारिक खान साहब हैं जो मैंगो ग्रोअर भी हैं और एक्सपोर्टर भी। तो सबसे पहले क्योंकि पॉलिसी की हमने बात की कि हुकूमत से तवक्को क्या है काश्तकारों की, काश्तकार नुमाइंदों की, तो खालिद खोकर साहब गंदम के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, और फिर जब हम आगे मैंगो और बाकी चीज़ों में बात करेंगे, हुकूमत विजिलेंट है, पॉलिसी महकमा ज़राअत तैयार है इस सब के लिए, या आप कहते हैं कि नहीं कुछ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? देखें जी, काश्तकार अपना फ़र्ज़ समझता हुआ वो क्योंकि वो एक काश्तकार नैब खुदा है, अल्लाह का दी हुआ रिज़्क़ इस ज़मीन का सीना चीर कर अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाता है, और उसने अल्हम्दुलिल्लाह गंदम काश्त भी की है, उस पर मेहनत भी की है, हालांकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है। उसे हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। जो पैकेज अनाउंस किया गया था DAP की मद में या बाकी चीज़ों के मद में, उस तक वो नहीं पहुंचा। ये पैकेज अनाउंस हुआ था अप्रैल में, जो कोविड-19 पैकेज था, जिसमें कोई 63 बिलियन की सब्सिडी मिलनी थी काश्तकार को, उसको बाद कम करके 52 बिलियन किया गया, लेकिन उसमें से ₹1 भी काश्तकार को नहीं मिला। बहरहाल काश्तकार ने चाहे जो मर्ज़ी किया, उसने वो गंदम काश्त की है, उसमें खाद भी डाली है, और जो अभी मुझे रिपोर्ट मिली है कि इस दफ़ा पाकिस्तान में जो DAP का इस्तेमाल हुआ है वो 1 बैग पर एकड़ नहीं बनता, हालांकि 2 बैग पर एकड़। अगर हम 2 बैग पर एकड़ कर दें तो हमारी कम से कम 6 से 7 मन पैदावार बढ़ जाएगी, हमारे मुल्क में कोई इशू नहीं रहेगा। यानी कि हम इसमें इनपुट्स का इस्तेमाल हमारा बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वजह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अभी चंद दिन पहले DAP का रेट जो आज से 2-2.5 साल पहले को 2200 था, अब पिछले दिनों में 4000 था, अब 4400 रुपये हो गया। काश्तकार की पहुंच से वो चीज़ें बाहर हो गई, डीजल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई। हुकूमत ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर भी काश्तकार अपना फ़र्ज़ समझता है। काश्तकार ने गंदम बड़े शौक से काश्त की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता गंदम की फसल बहुत अच्छी है। और ये क्रिटिकल टाइम गंदम पे आ रहा है रस्ट की वजह से। रस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से हमारे डायरेक्टर साहब जहाँ मौजूद हैं, मैं ये चाहूँगा कि उस पर एक पूरी कंपेन होनी चाहिए, लेकिन वो कंपेन सिर्फ मोबाइल की हद तक नहीं होनी चाहिए, फील्ड में जाके होना चाहिए। लेकिन फील्ड में वाकई ये नहीं पहुँच सकते, इसलिए क्योंकि इनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पे जो होनी चाहिए थी। फील्ड में तो पहुँच सकते, लेकिन हर काश्तकार के पास नहीं पहुँच सकते। नहीं पहुँच सकते, हर काश्तकार के पास नहीं पहुँच सकते। अभी हुकूमत ने जो एक गलत फैसला किया है कि एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को इख्तियार दिए हैं इसके पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर के। सही। अच्छा, मैं समझता हूँ वो इंतहाई गलत है। एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के पास ये काम नहीं होने चाहिए। सही। अब एक्सटेंशन डिपार्टमेंट यहाँ क्या काम कर रहा है जी, वो टोकन जारी कर रहा है, वो फलां काम कर रहा है, वो फलां। एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का काम है सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन सर्विस देना फार्मर को, बाकी काम में उसे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। टोटली तौर पर मैं इस चीज़ की इंतहाई मजम्मत करता हूँ, क्योंकि एक्सटेंशन काश्तकार का जो सबसे बड़ा इशू है उसको एक्सटेंशन सर्विसेज नहीं मिल रही। यही वजह है कि एक ही गाँव है, एक काश्तकार अगर कुछ पढ़ा लिखा है वो समझता है वो पैदावार ले रहा है 50 मन, दूसरा उसे कम है वो 40 मन ले रहा है, तीसरा 30 मन ले रहा है, 20 मन ले रहा है। अगर हम एक्सटेंशन सर्विस बेहतर करके उसी 20 मन वाले को 30 मन उठा के हम 40 मन तक ले जाएं, तो मेरे ख्याल में यहाँ हर चीज़ की फरावानी होगी। आज मैं समझता हूँ कि मैं तो एज ए काश्तकार शर्मिंदा हूँ कि हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम रुई इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गर्जे के हर चीज़ इंपोर्ट करें, क्योंकि हमारी तरजीहात में ज़राअत नहीं है। और पिछली कई दहाइयों से हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है। ज़राअत के लिए वो बजट मख्तस नहीं किया गया। इस दफ़ा भी पंजाब ने जो जून में जो बजट दिया है, वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बजट को 50% कट किया गया, जो नहीं होना चाहिए था। इस बजट को बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि आज पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला है वो फूड सिक्योरिटी का है। फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नंबर 1 पे चली गई, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे आ गई है, और कोविड की वजह से अब ये इशू और बढ़ेगा। हमें अब फूड सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और अपने तमाम तर सोर्सेज, बल्कि मैं तो हुकूमत से बारहा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि 2021 को एग्रीकल्चर ईयर करार दिया जाए।
زیادہ فوکس بجٹ میں ہر لحاظ سے نمبر 1 پرائرٹی پہ ایگریکلچر کو لایا جائے تو ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اس میں ملک میں پھر گندم کی کمی بھی نہیں ہوگی. ابھی رسٹ کے حوالے سے میں پھر کہوں گا رسٹ پہ ایک کمپین چلنی چاہیے, اور جہاں بھی ہو میں یہ چاہوں گا کہ اس علاقے کا جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے یا اسسٹنٹ وہ ذمہ دار ہونا چاہیے. اگر فرض کیا اس کے کہنے پہ کوئی کاشتکار نہیں کر رہا, وہ کاشتکار کو ریٹرن رپورٹ کرے, اوپر رپورٹ کرے. میں یہ چاہوں گا کہ اس کاشتکار تک وہ تمام سہولتیں بھی پہنچنی چاہیے, اس کو ریکمنڈیشن بھی پہنچنی چاہیے. اور اگر وہ نہیں مانتا اس کا پانی بے شک بند کر دیا جائے کہ اگر وہ ٹائملی سپرے اس پہ نہیں کرتا, کیونکہ اس وقت فوڈ سیکورٹی کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کہا فوڈ سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے, لیکن آپ نے گندم کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اس وقت خطرہ آپ نے بھی قرار دیا, ہم نے بھی بات کی پروگرام کے شروع میں کہ یلو ریسٹ کی بیماری کا خطرہ ہے. شہزاد صابر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب آنے والے جو چند ہفتے ہیں وہ گندم کی اچھی پیداوار کے لیے کتنے اہم ہیں, اور اس وقت جو ہم نے جیسے بات کی کہ موسم گندم کے لیے آم کی جو پلاننگ چل رہی ہے, تیاری چل رہی ہے, اس کے حوالے سے کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضوانی صاحب شکریہ. گندم کی فصل میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے کہ ہم نے ایک پنجاب میں, خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں, ہم نے ٹائم کے اوپر گندم کاشت کروانے کی کوشش کی, اور زمیندار نے بھرپور رسپانس دیا, ذمہ داری بھی دی, اور 94% جو ہماری کاشت ہے گندم کی وہ نومبر کے مہینے میں ہو گئی, جو کہ ہماری کوشش تھی کہ نومبر کے مہینے میں میکسیمم سوئنگ ہو جائے. اس کے پازیٹیو امپیکٹ آئیں گے, جیلڈ بھی بہتر آئے گی. اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اس وقت فیلڈ میں گندم کی فصل بہت اچھی کھڑی ہے. میں کل بھی فیلڈ میں تھا, پچھلے دنوں بھی فیلڈ میں رہا ہوں. تو گندم کی فصل بہترین حالت میں ہے, پانی کسان کو میسر ہے, کھاد کسان نے ڈالی ہے, اور ٹائملی سوئنگ ہوئی ہے, اور اس کی گندم کی فصل کی بہترین حالت میں کھڑی ہے. اور جو پچھلے 2 سال میں ہمیں بیٹر ایکسپیرینس ہوا, خاص طور پہ پچھلے سال تو ہم ویجیلنٹ تھے, ہم نے بہت اچھا کسان کو رہنمائی بھی دی. اس سے پچھلے سال کچھ پرابلم آئے تھے کہ اچانک جو ہماری رسٹ آئی ہے, چونکہ ہسٹوریکلی کبھی ہمارے آئی نہیں تھی. تو اس وقت بھی ہم فیلڈ میں پورا جتنا ہمارے پاس سورسز ہیں فیلڈ میں ہم موو کر رہے ہیں, اور فیلڈ فارمیشن کو یہی ہدایات ہیں کہ جو ہی کہیں بھی اگر رسٹ کی انسیڈنسز ملتے ہیں تو فوری طور پہ رپورٹ کریں, تاکہ اس کو ٹائملی میٹیگیٹ کیا جا سکے, اور کسان کو اس ایریے کو کرٹن کر لیا جائے, اس ایریے کو بہتر طور پہ کسان کو رہنمائی مہیا کر کے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. اچھا, اس وقت تک تو کہیں آپ کو ایسی کوئی چیزیں شکایات نہیں ملیں, یا ایسی کہیں آپ کو کوئی نشاندہی تو نہیں ہوئی کہ کہیں امکان ہے, کہیں علامات آنا شروع ہوئی ہیں, یہ چیزیں ہیں, کچھ ایریاز کوئی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہوں, آپ کی فیلڈ ٹیم نے کیے ہوں, یا کاشتکاروں نے خود کیے ہوں؟ جی کاشتکار بہت ویجیلنٹ ہے. کاشتکار باقاعدہ تصویریں کھینچ کے ہم سے ہمارے آفیسرز سے, ہمارے فیلڈ سٹاف سے باقاعدہ رہنمائی بھی لے رہے ہیں. اس طرح سے ویجیلنٹ ہے کہ پچھلے دنوں سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ کہیں پانی کا پیچ زیادہ آ گیا, پانی کھڑا ہونے سے فصل تھوڑی سی پیلی ہو گئی, تو کاشتکار فوراً تصویر کھینچ کے اس کی رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ رسٹ تو نہیں ہے. تو ابھی تک ملتان ڈویژن میں ہمیں کہیں بھی رسٹ کے انسیڈنسز نہیں ملے. الحمدللہ رسٹ فری کراپ ہمارے پاس اس وقت تک میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ملتان ڈویژن میں رسٹ فری کراپ ہے ویٹ کی. پچھلے سال بس جنوری میں کیا صورتحال تھی گندم کی رسٹ کے حوالے سے, اور اس وقت تک کا سٹیٹس کیا, اس کو کمپیریزن اگر آپ کرتے ہوں؟ جی پچھلے سال جو ہی جنوری کے اینڈ میں اور فروری میں موسم کلاؤڈی ہوا ہے, تو رسٹ کے انسیڈنسز جو ہے نا وہ نظر آنے شروع ہو گئے تھے. اور جو ہی بارش تھوڑی سی ہوتی ہے, کلاؤڈی موسم ہوتا ہے, ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے, اس وقت رسٹ کے جو پھیلنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس وقت تک ہمیں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی فیلڈ میں, اور ہم مکمل طور پر ویجیلنٹ ہیں. جہاں بھی کہیں ہمیں کوئی ایسے شواہد ملیں گے تو ہم فوری طور پہ اس کو میٹیگیٹ کریں گے. صحیح. میجر صاحب, آپ سے جب ہم بات کرتے ہیں عام طور پہ مینگو کے حوالے سے کرتے ہیں, اس وقت جو موسم ہے آم کی تیاری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, کس سٹیج پر ہے؟ اگلے سیزن کو آپ کیسے ٹارگٹ کر رہے ہیں, آنے والے سیزن کو تیاری کے حوالے سے کیا توقع کرتے ہیں حکومت سے آپ؟ جمشید صاحب, یہ آپ کی یہ مینگو کو ایڈریس کرنے سے پہلے آئی ہیو اے کامنٹ ٹو پاس آن یہ جو ویٹ کی بات ہو رہی ہے. تو ویٹ میں جو رسٹ آئے گی وہ آپ کی جنوری کے بعد آئے گی. آج اگر نہیں آ رہی اور ان کی مانیٹرنگ یہی ہے کہ نہیں آئی, تو اس کو
فردر دیکھنے کی ضرورت ہے. اس پہ رسٹ یا جو بھی معاملات اس کے ہوں گے وہ خراب ہوں گے جیسے یہ موئسچر لیولز بڑھیں گے اور موسم چینج ہوگا, تو وہ ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے. جو آپ نے آم کی بات کی, پچھلے سال ہمارا لائٹ سیزن تھا, ہلکا سیزن تھا, اس کو پھر کووڈ نے ہٹ کیا. ایکسپورٹ ہماری میں بھی وہ ہم ٹارگیٹس اچیو کر گئے, مگر ہمارے فریٹس اور اس کے مداخل جو تھے وہ زیادہ تھے. تو کووڈ کی جو سبسڈی سپورٹ میکنزم اناؤنس کیا تھا, خالد صاحب نے بھی ذکر کیا, وہ تو ایگریکلچر سیکٹر کو نہیں ملا, تو وہ ملنا چاہیے تھا. اب ہر چیز ہی کسان تو کر رہا ہے, اب اس کو سپورٹ کس کی ہونی ہے, وہاں سے ہمیں پبلک سیکٹر سے کوئی نہ کوئی سپورٹ میکنزم ہونا چاہیے. ادروائز اٹ از یہ کالونیز میں بدل جائے گا ہمارا سارا ایگریکلچر, جس کو ہم اپنی شناخت سمجھتے ہیں, جس کو ہم اپنی بیک بون سمجھتے ہیں ایگریکلچر کو. ہم صرف مینگو کی بات نہ کریں, تمام کراپس کی, آپ کی شوگر کین ہے, آپ نے کاٹن کا ستیہ ناس ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کہاں 1.5 لاکھ بیل سے نیچے کو آیا ہے, 50,000 60,000 پہ آیا ہے. ابھی بھی آپ کی جو اسپیکولیشن ہے وہ انڈر ہے, وہ ساری آپ امپورٹس پہ چلے جائیں گے. یہ ہمارا میجر سیکٹر تھا کاٹن والا, جو سپورٹ کر رہا تھا ویلیو ایڈڈ کاٹن ٹیکسٹائل کو اور سپننگ اور دھاگے کو. یہ اس کا بٹھا بیٹھ گیا. آپ کے اندر آپ کی ہارٹیکلچر کراپس میں کنو اور مینگو ایک دو ایسی فصلیں ہیں یا دو ایسے فروٹس ہیں جو کہ ایکسپورٹ میں ویلیو ایڈ ہو کے آپ کو آپ کے نیشنل ایکسچیکر کو پازیٹیولی رسپونڈ کر رہے تھے اور آپ کے ریمیٹنسز آ رہے تھے. اس نے شارٹ ہونا ہے. ہماری جو پچھلے سال آم کی پیداوار بڑھی ہے, مجھے بڑی اس کے ساتھ ہے وہ ہم نے نان ڈاکومنٹڈ جتنی بھی ایکسپورٹ تھی سے وہ ایران کو جاری تھی, نان ڈاکومنٹڈ تھی, اور افغانستان اور آذربائیجان کو جاری تھی. وہ ڈاکومنٹ کی ہے تو ہمیں 30-40 ہزار کا کک مل گیا جی, ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے. ایکسپورٹ آپ نے بڑھا لی, آپ کے مداخل اتنے مہنگے ہو گئے. آپ کی جتنی ہوائی جہاز کی ایکسپورٹ ہے, جب آپ سندھ سے نکل کے پنجاب میں سیزن آتا ہے جولائی اگست میں, تو سارا کا سارا چونسا آپ کا ایئر لفٹ ہو رہا ہوتا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے. اس کی مارکیٹس ہیں یورپ, وہاں پہ لاک ڈاؤن ضرور تھا, مگر ہمارے اپنی جو اسٹریٹجی تھی وہ کمپلیٹ نہیں تھی. مے بی وہ کووڈ کی وجہ سے تھی یا مے بی حالات ایسے تھے. ہمارے ایئر فریٹس اتنے مہنگے تھے جو 3 گنا بڑھے ہوئے تھے. اس سے 100 روپے کا ایئر فریٹ 400 پہ گیا ہوا تھا, 200 کا ایئر فریٹ یو کے لیے وہ 550 پہ گیا ہوا تھا. ان حالات میں تو آپ ایکسپورٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. پھر آپ وہی دیکھیں گے کہ ہمارے لوپ ہولز کدھر ہیں, کہاں نان ڈاکومنٹڈ ایکسپورٹ پڑی ہے, جو ہم نے ڈاکومنٹ نہیں کی اس کو کاغذوں کا پیٹ بھرے اور گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالیں جی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. یہ کنسرن فار منسٹری آف کامرس ہے, اور اس کے لیے بھی نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہماری منسٹری ہے, ان کے لیے کنسرن ہے. ان چیزوں کو ایڈریس کریں. کسان تو اپنا کام ہر فصل میں کر رہا ہے, مینگو میں بھی کر رہا ہے, مگر کب تک اپنی ایک ہی اس کو بغیر سپورٹ کے تو نہیں گھسیٹ سکتا. خان صاحب, آپ جیسے بات کریں کہ کسان تو اپنی پوری کوشش کر رہا ہے, کنٹریبیوٹ بھی کر رہا ہے, لیکن اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ زرعی مداخل بن رہے ہیں جو اس کو وائبل نہیں ہو رہے. اس پہ بات جاری رکھیں گے ناظرین. چھوٹا سا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں زراعت کے حوالے سے, موسم کے حوالے سے, اور اس وقت کاشتکار کن کن چیزوں سے گزر رہا ہے, اور خاص طور پہ زرعی مداخل کی بات ہو رہی ہے بار بار کہ وہ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے کاشتکار کے اوپر ایک بوجھ زیادہ ہے. اور خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ پیداوار بڑھی ہے, لیکن اس کی آمدن کیا اتنی بڑی ہے نہیں بڑی, یہ یقیناً ایک بڑا سوال ہے. خالد کوکر صاحب, مداخل کی بار بار بات ہوتی ہے, ہو رہی ہے, ایکسپورٹس بڑی ہیں, لیکن اس کے باوجود جیسے مینگو کی بات ہو رہی ہے, اس کے باوجود اس کو اتنے پیسے بچے نہیں ہیں جتنے ہم کہا جا رہا ہے. چیزیں کاشتکار کی اس بات کو حکومت سمجھ رہی ہے یا نہیں؟ آپ نے کس حد تک انوالو ہوتے ہیں, میٹنگز میں جاتے ہیں, منسٹریز کے ساتھ انوالو ہیں, بیوروکریسی کے ساتھ انوالو رہتے ہیں, تو یہ کیس کب تک؟ میں آپ کو عرض کروں, اس وقت تک جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں نا سر, ابھی تک کسی بات پہ کوئی امپلیمنٹیشن والی بات نہیں ہوئی. ابھی تک آج کی ڈیٹ تک کوئی بھی ایسا ڈیسیجن نہیں ہے جو امپلیمنٹ ہو سکے. فرض کیا کاٹن کے حوالے سے میں کروں, کاٹن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہی ہے, کمیٹی بنی ہے جس میں گورنر ہے, چیف منسٹر ہے, فیڈرل منسٹر, صوبائی منسٹر, گروورز کی طرف سے میں اور رابعہ سلطان ہیں.
ایپٹما کے لوگ ہیں, جنرل آصم سلیم باجوہ اس کمیٹی میں, اتنی بڑی کمیٹی ہے. لیکن اس وقت تک ہم جو چیز ڈیسیژن ہوئے, فرض کیا ایک فیصلہ ہے کہ ہم باہر سے ٹیکنالوجی لے کے آئیں اس کے لیے, اس کے بغیر کپاس نہیں ہو سکتی پاکستان میں, لیکن ابھی تک اس کے لانے کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا. ابھی تک ہم یہ نہیں کر سکے کہ فرض کیا سیڈ ایکٹ موجود ہے, امپلیمنٹ نہیں ہے, بریڈر رائٹس موجود ہے, امپلیمنٹ نہیں ہے, آئی پی رائٹس موجود ہیں, امپلیمنٹ کوئی بھی نہیں ہے. یعنی کہ بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن اس وقت تک نہ ہونے کے برابر ہے بالکل ہی. اور کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کو تو ایڈریس ہی نہیں کیا جا رہا. یعنی اب یہ دیکھیں کہ ایپٹما والوں کو سہولیات مل گئی, شوگر میل والوں کو مل گئی, سب کو مل گئی جی, لیکن کاشتکار کے لیے جو کچھ اناؤنس کیا گیا وہ کاشتکار تک نہیں پہنچا. اور اس وقت اور مجھے کوئی امید لگ ہی نہیں رہی کہ وہ پہنچے. ابھی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, ڈی اے پی کے ریٹ بڑھنے سے کاشتکار بہت زیادہ دل برداشتہ ہوا ہے, اور فاسفورس کے بغیر کوئی ایسی فصل نہیں ہے جو ہو سکے, ایک فصل بھی ایسی نہیں جو فاسفورس کے بغیر ہو سکے. اور فاسفورس ہماری ٹوٹل تقریباً 85% ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے, ڈی اے پی وغیرہ امپورٹ ہوتی ہے. تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اس پہ سبسڈی فوری دیتے, اور تاکہ ملک کی پیداوار بڑھتی ہے اس سے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم ایک بوری ڈی اے پی پر ایکڑ بڑھا دیں, ہماری 6 سے 7 من پیداوار بڑھ جائے گی. اور 6 سے 7 من اگر پیداوار بڑھ جائے تو ہمیں پھر کوئی ضرورت نہیں کہیں سے امپورٹ کرنے کی, کچھ کرنے کی, ہم بلکہ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اسی طرح باقی فصلوں میں بھی اس کی ضرورت ہے. ابھی فرض کیا اب شوگر کین اب کاشت ہو رہا ہے, بیز کاشت ہو رہا ہے, باقی سبزیاں مختلف کاشت ہونی ہیں ابھی ساری, تو سورج مکھی کاشت ہونے, کنولا کاشت ہونا, سب کے لیے ڈی اے پی چاہیے. اب جب ریٹ بڑھ گیا تو اس سے استعمال کم ہو جائے گا, جب استعمال کم ہوگا تو آٹومیٹکلی اس کی پیداوار کم ہو جائے گی. صحیح. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کاشتکار نے تو بڑی محنت کی ہے کہ اس نے پھر بھی گندم زیادہ کاشت کیا, جبکہ اس کو انٹرنیشنل پرائس سے کم پرائس مل رہی ہے پاکستان میں. حالانکہ ایک طرف بات ہوتی ہے کہ ہمارے رزاق داؤد صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم اوپن ٹریڈ کر دی ہے, باہر سے جو مرضی ہے. آلو میں نے سنا ہے کہ آلو آ رہا ہے باہر, ایران سے آ رہا ہے. ظلم کی انتہا دیکھیں. ابھی انڈسٹری کوشش کر رہی ہے کہ جو میز پہ ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی ختم کرائی جائے. دیکھیں دنیا میں ایسا نہیں ہے جی, دنیا میں اپنے کاشتکار کو تحفظ دیا جاتا ہے. بالکل صحیح. اب دودھ کو لے لیں, اگر انڈیا میں لے لیں, اگر خشک دودھ وہی پاؤڈر وہاں پہ ہے تو 80% ڈیوٹی ہے. اور اگر آپ ٹرکی کو لے لیں تو 180%, 180% ڈیوٹی ہے وہاں پہ. وہ اپنے کاشتکار کو تحفظ دیتے ہیں. اب جاپان کو لے لیں تو باہر سے چاول نہیں آ سکتا وہاں پہ, حالانکہ ان کے پاس موٹا چاول ہے. لیکن سر آپ کی مختلف پالیسیز کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال سے کچھ نہیں ہو رہا, ابھی تک امپلیمنٹیشن کچھ نہیں ہوا. اعلانات 2.5 سال سے بات نہیں کر رہا, میں 30 سال سے بات کر رہا ہوں. 30 سال سے بات کریں, لیکن چلیے اس حکومت میں آپ آ جاتے ہیں. 2.5 برس میں یہ تبدیلی والی حکومت ہے اور بڑے وین کی حکومت ہے لائے گئے. تو اگر ہم 2.5 برس میں بات کریں تو اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا سٹیپ ہے جو کہتے ہیں ہم مطمئن ہیں چیزیں؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, بعض چیزیں اچھی ہوئی ہیں. فرض کیا گنے کے کاشتکار کو الحمدللہ ریٹ مل رہا ہے, ٹھیک, وہ گنے کا کاشتکار اس سے خوشحال ہوا ہے. اگر جب گنے کا کاشتکار خوشحال ہوگا تو آف کورس وہ باقی فصلوں میں بھی جائے گا, تو وہ ان پٹس پہ خرچ کر سکے گا. اس دفعہ چاول کے کاشتکار کو بھی اچھا ریٹ مل گیا, حالانکہ درمیان میں ایک سلم آیا ہے جب انہوں نے رائس ملوں نے آپس میں ایکا کر کے اس کا ریٹ ڈاؤن کر کے, اس کے بعد اسی جو ہم نے 1600 1700 1800 میں بیچا ہے, بعد میں وہ آج وہ ریٹ 2800 روپے اس کا. یہ چیزیں اصل میں مارکیٹنگ میکنزم نہیں ہے ہمارا یہاں پہ, جو بہتر ہونا چاہیے. اس کا نقصان دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے. یہ ہے کہ کاشتکار کو 2 سال پہلے پتا ہوتا ہے کہ 2 سال بعد میں نے یہ چیز کاشت کرنی ہے اور فلاں جگہ پہ میں نے بیچنی ہے اور یہ مجھے ریٹ ملنا ہے. یہاں پہ فیوچر مارکیٹنگ نہیں ہے, یہاں پہ سپورٹ پرائس نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں سپورٹ پرائس صرف ایک گندم کی ہے. پاکستان میں تو یہ حالت ہے کہ آخری وقت جب وہ ٹرک لے کے منڈی میں جاتا ہے, صبح اور ریٹ ہوتا ہے, دوپہر اور ہوتا ہے, شام کو اور ہوتا ہے, گھنٹوں کا ریٹ کا فرق پڑ جاتا ہے. بلکہ ایک ٹرک اور ریٹ پہ بکتا ہے, دوسرا پچھلا ٹرک اور ریٹ پہ بک رہا ہوتا ہے. یہاں پہ مارکیٹنگ سسٹم جب تک بہتر نہ کیا جائے, اور خصوصاً یہاں پہ جس چیز پہ بہت کم توجہ ہے آج کی تاریخ تک, وہ ہے ریسرچ. ہم ریسرچ پہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. ریسرچ پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, اداروں کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اب میرے پاس ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں ایکسٹینشن ملتان, میں ان سے گلہ نہیں کر سکتا, اس لیے نہیں کر سکتا ان کے پاس اسٹرینتھ پوری ہے ہی نہیں, ان کے پاس اتنے لوگ ہی نہیں ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پنجاب میں اس وقت 23,900 مواضعات ہیں, اور ان کے پاس جو فیلڈ افسر ہیں وہ 483 ہیں, جو ان کے پاس ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وہ 36 ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ان کے پاس 127 ہیں. وہ اتنے لوگ 500-700 لوگ پورے پنجاب کو نہیں سنبھال, پورے پنجاب کو 23-24 ہزار مواضعات کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟
اچھا فیلڈ اسسٹنٹ کی ان کے پاس پوسٹیں 3000 ہیں لیکن اس کے اگینسٹ جو کام کر رہے ہیں وہ ہے 1500-1600 لوگ ہیں, وہ دفتروں میں بھی ہے وہ جگہ, باقی تو کاشتکاروں کے لیے 200-400 آ کے بچتے ہوں گے. ایسا ممکن نہیں ہے, دنیا میں ایسا نہیں ہے. کاشتکار کو ایکسٹینشن سروس تبھی مل سکتی ہے جب سٹاف موجود ہو, صحیح, جہاں پہ سٹاف ہی موجود نہیں ہے. اچھا آپ نے تو کافی کیس لڑا ہے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کا کہ ان کے پاس سٹاف نہیں ہے اور وہ اتنی چیزیں کر ہی نہیں سکتے ڈیلیوری, اتنے بڑے صوبے کو اس سٹاف کے ساتھ اس کی زراعت کے حوالے سے کاشتکار کو سپورٹ نہیں کر سکتے. واقعی ایسا ہے کہ آپ سٹاف کی کمی کا شکار ہیں یا ابھی سٹاف کے ساتھ بھی ڈیلیور کر رہے ہیں؟ شہزاد صاحب آپ ایکسٹینشن سروسز کس حد تک آپ سمجھتے ہیں میسر ہیں, آپ سیٹسفائی ہیں کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے؟ جی جمشید صاحب, اویلیبل سورسز کے ساتھ ہم نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اویلیبل ہیں ان کے ساتھ ہم انتظار میں بیٹھے رہیں کہ جی باقی آئیں گے تو پھر ہی کام کریں گے. جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کے ساتھ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذمہ دار کی جس حد تک ہم آؤٹ ریچ کر سکیں. اگر ایک یونین کونسل میں نہیں ہے تو دوسری یونین کونسل کو بندے کو چائے دے کے اس کے جو کام ہیں وہ نپٹائے جاتے ہیں. ٹائم گیپ ارینجمنٹ تو کیا جاتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر سٹاف کم ہوگا تو ہماری آؤٹ ریچ کم ہوگی, اور آلریڈی اگر ہمارے پاس سینکشن اسٹرینتھ کم ہے, جیسے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ فارمنگ فیملیز میں بہت زیادہ انکریز آئی ہے. مطلب اب پنجاب میں اگر دیکھیں تو 5.2 ملین فارمنگ فیملیز ہیں, اور اگر ہم صرف اپنے یہاں ملتان ڈویژن کی بات کریں تو 7 سے 8 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو فارمنگ میں انوالو ہیں, جی ڈائریکٹلی انوالو ہیں. تو ان لوگوں کو سروسز دینے کے لیے اتنا سٹاف تو نہیں ہے, لیکن ایون دین جو ہمارا لیڈ ڈاؤن پروسیجر ہے اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر موضع میں پہنچا جائے, ہر موضع میں پہنچ کے وہاں کاشتکار کو رہنمائی مہیا کی جائے. اب اگر پورے گاؤں میں کوئی 2000 کے لوگ قریب لوگ ہیں تو وہاں اناؤنسمنٹ ضرور کی جاتی ہے کہ یہاں میٹنگ ہے. اب وہاں جو لوگ آئیں گے وہاں ان کو رہنمائی بھی دی جائے گی, ان کو پوری پروڈکشن ٹیکنالوجی بھی بتائی جائے گی. اس کے علاوہ یہ خالد صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اگر ہم پرسنل سروسز یا فارمر ٹو فارمر سروسز دینا چاہیں تو وہ ممکن نہیں ہے. وہ اس کا احاطہ کرنے کے لیے ایک کافی لوگوں کی بھی ضرورت ہوگی. خالد صاحب نے تو ایک اور بات بھی کی, آپ کے اوپر جو بوجھ اضافی اب جیسے ہے کہ پیسٹی سائڈ انسپیکٹر کے آپ کا پاس کردار بھی ایک لحاظ سے ہوگا, آپ کو وہ رول بھی ادا کرنا ہے, تو یہ بھی تو اضافی بوجھ ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں؟ یہ کیونکہ براہ راست آپ انوالو ہوتے ہیں فارمر کے ساتھ, فیلڈ اسسٹنٹ اسے پتہ ہے کہ واقعی آئیڈینٹیفائی تو وہی کر رہا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. صاحب دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی اسائنمنٹس آتی ہیں وہ ہم اس کو کرنے کی 100% کوشش کرتے ہیں. اب اس میں کس حد تک گورنمنٹ مطمئن ہے یا فارمر مطمئن ہے, یہ ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ فارمر کی سیٹسفیکشن گورنمنٹ کی سیٹسفیکشن کے مطابق کام کیا جائے اور کسی قسم کی شکایت نہ آئے. اور شکایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس حد تک ہم فارمر کی ویلفیئر کے لیے کام کر سکتے ہیں اس حد تک جائیں. آپ کر رہے ہیں. میں اس میں تھوڑی سی گزارش کروں گا جی کہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ ہونا چاہیے ایسا کام, لیکن وہ پیسٹ وارننگ ان کے پاس پنجاب میں ہی اسی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے انڈر ڈپارٹمنٹ موجود ہے, اس کو اسٹرینتھن کریں, وہ کام کریں. ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کو اب دیکھیں نا, تمام طرح کی اگر کاشتکار کو سبسڈی ملتی ہے نہیں ملتی اس پہ کام یہی کرتے ہیں, ایکسٹینشن والے لگے ہوتے ہیں سارے کام مختلف, کوئی روٹاویٹر کے لیے, کوئی بیج کے لیے, کسی چیز کے لیے, کوئی بیج تک ایکسٹینشن کے پاس ہے. ایکسٹینشن کے پاس میں یہ چاہوں گا ایز اے فارمر, ایز اے کاشتکار, جو ہمارے کاشتکاروں کی کوشش ہے کہ وہ صرف کاشتکار کو آ کے ایڈوائز کریں, اس کو ایکسٹینشن سروس دیں, اس کو آ کے بتائیں اس کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ملک کی پیداوار بڑھ سکے. اگر یہ پیسٹیسائڈ ڈیلر کے پاس جا کے جائیں گے تو وہاں پہ جو ان کو پروٹوکول ملے گا وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ڈائریکٹر صاحب بھی جانتے ہیں. اچھا وہاں جا کر پھر یہ فارمر کے پاس نہیں آ سکتے کیونکہ وہاں جو سہولتیں اویلیبل ہیں فارمر کے پاس وہ نہیں ہیں. تو اس لیے ایکسٹینشن والوں کو صرف وہی ایکسٹینشن سروس دینی چاہیے, بس ایک ہی کام ہونا چاہیے, ان کے ذمہ اور کام نہیں لگانے چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ پچھلے دنوں میں ایک ہوا تھا ان کی ٹرانسفر پوسٹیں ڈی سی اور کمشنر کے پاس, وہ بھی واپس لی جائے, وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈائریکٹلی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہونا چاہیے اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہی ان سے کام لے, اور ایکسٹینشن والے صرف فیلڈ میں ہوں بس. کیونکہ جو فیلڈ میں ہمارے پاس نہیں ہوتے, میں واضح کر رہا ہوں, ہمارے پاس نہیں ہوتے. میں جتنے فارمر سے رابطہ کرتا ہوں, جتنے فارمر سے پوچھتا ہوں, فارمر کے پاس ایکسٹینشن سروس موجود نہیں ہے. ایسے ہی ہے خان صاحب, آپ کے باغبانوں کو ملتی ہیں سروسز, نہیں ملتی ہیں, مچھر مل رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں. ایک تو خان صاحب ملک صاحب نے کہا ہے, خالد کوکر صاحب نے, کہ نہیں ملتی. اب میں ابھی یہ سوال میں ان سے نہیں کرنا چاہتا, شہزاد صابر صاحب سے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے میسر وسائل میں پوری سروسز دے رہے ہیں. آپ کا مشاہدہ اور تجربہ کیا ہے؟ دیکھیں جمشید بھائی,
میں بھی کہیں سروس کرتا رہا ہوں آج سے 10-15 سال پہلے. سر ایک ہمارا ٹیبل ہوتا ہے, سر ان کی تو اپنی اکوپمنٹ اور ٹیبل کی لسٹ ہے اور اسائنمنٹس ہیں. سر انہوں نے وہ 10 بندوں سے بھی کمپلیٹ کرنی ہے, 3000 سے بھی کمپلیٹ کرنی ہے. اینڈ ہی از رائٹ, انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. سر ہم ان کے ناقد بھی ہیں, ان کی سروسز کو ڈیزائر بھی کرتے ہیں, صحیح, which are not reaching to the farmer. وہ بڑا اور فیسیلیٹیٹ بھی ہوتے ہیں اگر ملتی ہیں تو, یہ تو نہیں, وہ تو آپ سیکھ کریں. آپ کو جو پیسٹیسائڈ کمپنیز کے ریپ پھر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ مشاورت میں انوالو ہوتے ہیں. ان کے سیمینارز پرائیویٹ سیکٹر خود ہی کیری آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. اس سے کسان انسپائر ہو کے ان کی دوائیاں بھی خریدتے ہیں, ان کی کھادیں بھی خریدتے ہیں اور انہی سے سیکھ لیتے ہیں. دس از اندر ایکسٹینشن آف این ایکسٹینشن جو کہ ہونی ایکچولی پبلک سیکٹر سے, گورنمنٹ آف پنجاب سے آنی چاہیے تھی یا جو بھی اس میں ہے. جو ساری ڈسکشن کے اندر مجھے سمجھ آ رہی ہے, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اس وقت ایشو ہے سر, اور وہ ہمارے فارمر کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے کام. اسی طرح کی اگر کام جاری رہا تو یہ کالونیز انسپائر کر رہی ہیں, لوگوں کی آبادی بڑھ رہی ہے, لوگوں کو بھی گنجائش نظر آ رہی ہے کہ ایگریکلچر میں فردر انویسٹمنٹ سے اچھا ہے آپ کالونیز کو ایکسٹینڈ کریں زمین اور اپنا 100 سال کا پرائس اس سے حاصل کر لیں. جس ایکڑ سے آپ لے رہے ہیں 50,000 روپے, 1 لاکھ روپے ایکڑ, وہی ایکڑ 1 کروڑ روپے کا ایکڑ یہاں پہ کالونیز نے اٹھا لیا. میں ملتان ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں, آئی ڈونٹ نو لاہور اور نارتھ پنجاب میں کیا سچویشن ہوگی. ایکچولی تو جیسے خالد صاحب نے بھی کہا, ہماری پرائورٹیز گورنمنٹ کی اس وقت ایگریکلچر میں نہیں ہے. اس کے لیے ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. آپ اپنے مسائل کے لیے تو ایڈوکیٹ کرتے ہیں تمام پرنٹ میڈیا اور چینلز پہ بیٹھ کے, آپ جیسے ویژنری لوگ, کہ جی ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. وائی ناٹ این ایگریکلچر, اس کا سیٹ میکنزم. آپ نے ایک تجویز دی ہے کہ ایگریکلچر پہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس کی کوششیں ہوتی بھی رہتی ہیں, وہ کوششیں ماضی میں کیسی رہیں اور اب کیا ہونا چاہیے, یہ ممکن ہے فوری طور پہ. اس کے اوپر بات جاری رکھیں گے ناظرین. چھوٹا سا ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ایگریکلچر پہ, اور اس وقت تو اگرچہ ہم موسم اور زراعت پہ بات کرتے ہیں لیکن بات کہیں اور بھی نکل گئی ہے, اور اب بات آ گئی ہے کہ ایگریکلچر پہ نیشنل ڈائلاگ کی. بریک پہ جانے سے پہلے میجر ریٹائرڈ طارق خان صاحب جو مینگو گروور ہیں اور ایکسپورٹر ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ ہونا چاہیے. تجویز کیا ہے آپ کے پاس, اس میں موضوع کیا ہو؟ دیکھیں, ہمارا ایگریکلچر کا کیس, ہماری ایسوسیشنز ریجنل ہیں یا تحصیل لیول پہ ہیں اور چھوٹی چھوٹی ہیں. ان سب کا مجموعہ جو ہے نا, خالد کھوکر صاحب پہ اتنا وزن نہیں ڈالا جا سکتا. اس میں ہمارے گورنمنٹ کو, ہمارے پبلک سیکٹر کو, ہی از دی اونلی ریپریزنٹیٹیو جو جا کے اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں, اپنی انرجیز بھی دے رہے ہیں. اپنا آپ انڈیا میں دیکھ لیں, ابھی کسان جا کے دلی میں بیٹھ گیا نا, تو آپ وہ چاہتے ہیں جو کچھ اور لوگوں نے کرنا ہے پولیٹیکلی, وہ ایگریکلچر والے لوگ کریں. میں تو یہ تجویز دے رہا ہوں, جہاں آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی, پھر آپ کا مین سٹے ہے ایگریکلچر, آپ کی ساری ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کو یہی را مٹیریل سپلائی کر رہے ہیں. نیشنل فوڈ سیکیورٹی میں دیکھ لیں, آپ کی گندم میں آپ کے کھانے پینے کی اجناس ہیں یہاں سے آ رہی ہیں. آپ ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں, آپ ابھی گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کاٹن کا ساری چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. تو ویئر وی اسٹے, اس چیز کا تو سوچنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے جو ایگریکلچر منسٹر پنجاب میں ہیں یا ہمارے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ہیں, وہ دے آر ویری ویری پروگریسو فارمرز. ان کے ذہن میں ڈالنے کے لیے میں نے ایک تجویز دی ہے, آپ نیشنل ڈائلاگ کریں, اس میں فارمرز کو بلائیں اور ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس ڈی اے پی کا ریٹ جو ایک ہفتہ پہلے 500 روپے بڑھا ہے, وہ پہلے آپ کی شارٹ جا رہی ہے, ڈی اے پی اپلائی نہیں کر رہا کسان, فردر اپلائی نہیں کرے گا, آپ کی ساری کراپس شارٹ ہوں گی, آپ کی تمام فصلیں شارٹ ہوں گی. یہ بہت نیسیسری انگریڈینٹ ہے. آپ نے اہم بات کی کہ کاشتکار کو اس وقت کھاد کس طریقے سے اپلائی کرنی ہے, اس وقت کتنی اہم ہے, اور اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. شہزاد صابر صاحب, اس وقت جو فصل موجود ہے خاص طور پہ گندم کے حوالے سے, آپ کی سجیشن ایکسٹینشن کی کیا ہے کہ کاشتکار کو کیا کرنا ہے, کون سا سٹیپ لینا ہے اس وقت اس سیزن میں, اگلے آنے والے 2-3 ہفتوں کے لیے؟ جمشید صاحب دیکھیں, پہلا تو جن لوگوں نے 3 میجر سٹیپس ہیں گندم کی, جو ہم پہلے آلموسٹ ایک سٹیپ مکمل کر چکے ہیں, دوسرے سٹیپ سے گزر رہے ہیں, اور تیسرا سٹیپ آ جائے گا.
سب سے پہلا سٹیپ تو جو آلریڈی ہم گزر چکے ہیں کہ پانی کھاد پراپر ہو، سیڈ ہو، بجائی ٹائم پہ ہو جائے، وہ سب کچھ ہو گئے، وہ عمل ہو گئے. کھاد بھی ذمہ دار نے ڈالی ہے. اس دفعہ ملتان ڈویژن میں ہماری جو ایوریج آ رہی ہے تقریباً کوئی 1.5 بوری کے قریب آ رہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اب ہمارے پاس جو سٹیج چل رہی ہے کہ ہم نے ایک بڑی اگریسو کمپین چلا کے ویڈیسائڈ کے اوپر ہم نے کنسنٹریٹ کیا اور ٹائملی اریگیشن کے اوپر. وہ دونوں کام الحمدللہ بڑی کامیابی سے جاری بھی ہیں اور ہو بھی گئے ہیں. آلموسٹ کوئی 85% جو ہے ویڈیسائڈ بھی ہو گیا اور پانی بھی لگ گیا. کوئی لیٹ فصل جو ہے تھوڑی سی اس میں جو ابھی یہ اپلیکیشنز جاری ہیں. اب فصل جو ہماری ہے وہ اچھی سٹیج پہ ہے اور ہمیں صرف اگلے 1-1.5 مہینے میں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ویجیلنٹ رہنا ہے کہ رسٹ کے اوپر ہم ویجیلنٹ رہیں اور رسٹ کی بیماری اگر آتی ہے تو اس کو کوپ کریں. دوسرا فرٹیلائزر کی سیکنڈ اپلیکیشن اور تیسرا پانی ٹائملی فصل کو لگانا. تو یہ ہمارے جو آنے والے وقت میں جو ہمارے میجر کام ہے. اس کے علاوہ کاشتکار خود بھی بڑا ویجیلنٹ ہے. وہ اچھی فصل اٹھانے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے اور گاہے بگاہے جہاں اس کو پرابلم آتا ہے جہاں وہ محکمہ زراعت سے خود مشورہ بھی کرتا ہے اور محکمہ زراعت اس کو مکمل رہنمائی بھی دے رہا ہے. اس کے علاوہ مینگو کی بات موسم کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ ہم نے پچھلے 10-15 دن میں بڑی اگریسو کمپین چلا کے مینگو کے گروورز کو یہ بتایا کہ ہاپر ایک ہمارا بڑا مسئلہ ہے. ہاپر کے میکینیکل کنٹرول کے لیے ہم نے ذمہ دار کو باغوں میں جا کے پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا ہے کہ آپ اس کی ہائیڈنگ پلیسز ختم کر دیں پودے کے اوپر سے. ہائیڈنگ پلیسز ختم کر کے اس کو ایکسپوز کر دیں. جو ہاپر چھپا بیٹھا ہے وہ سردی میں اگر ایکسپوز ہو جائے گا تو وہ نیچرلی اس کی مورٹیلٹی ہو جائے گی. تو یہ ایک اگریسو کمپین ہم نے چلا کے ذمہ دار کو ہاپر کی جو ہے مینجمنٹ کے سلسلے میں یہ ہم نے آگاہی دی ہے. اس کے علاوہ مینگو کا جو اگلا سیزن آ رہا ہے ہمیں اب اگلے 1 ماہ کے اندر جو ہم نے کرنے والے کام ہیں اس میں ہمارے پاس اسپیشلائزڈ مینگو کی ایکسٹینشن سروسز بھی ہیں. وہ لوگ بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں. آج کل اگلے مہینے 1.5 مہینے میں ہمارے پاس مینگو کی نرسری کے لگانے کے بھی ٹائم آئے گا. اس کی بھی اویئرنیس دی جا رہی ہے. مینگو کے لوگ جو نرسری لگاتے ہیں اس کے لیے بھی اور مینگو کی فصل کو آئندہ سے بچانے کے لیے اس کی اویئرنیس کے پروگرام وہ ساتھ چل رہے ہیں. جیسے بات کی شہزاد صاحب نے ہاپر کے حوالے سے جیسے بات کر رہے تھے واقعی تمام ان کی مشاورت یا ان کے ایڈوائس آپ لوگوں تک پہنچی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے باغبانوں نے اس کو خود سے بھی اسٹیپ لیے ہیں اور ان کی جو وارننگز ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے, اس کو ذرا سنجیدہ لیا ہے؟ سر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مینگو ہائیڈنگ پلیسز پہ ہاپر آتا ہے اور مینگو کے کریوسز میں جو تنے کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں رکتا ہے. تو کوئی نئی پریکٹس نہیں ہے, انہوں نے اچھا کی ہے, اس کی اویئرنیس دی ہے. ہمارا مینگو گروور ماشاءاللہ آپ کے باقی فارمر سے زیادہ وہ ذہن بھی رکھتا ہے اور کام بھی کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں ہماری پیداوار سالانہ 1.7 ملین ٹن ہے. آپ کی ایکسپورٹ میں 1 لاکھ ٹن 1.25 لاکھ ٹن اس سال ہوا ہے, اضافہ 1,40,000 ٹن ہے. اس کو کہاں پہ لے جائیں گے؟ اس کی کوئی انوویٹو مارکیٹنگ ہونی چاہیے. میں پنجاب تک ریسٹرکٹ کروں گا. ہمارے پاس یہاں 70% آم موجود ہے. اس کی مارکیٹنگ میں جیسی فصل زیادہ آتی ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے آ جائے گی تو گلٹ ہو جاتا ہے. ساتھ ہی کاشتکار کو ریٹس نہیں مل رہے اور اس میں ان پٹس کیا جا رہی ہیں؟ ڈی اے پی جا رہا ہے اور ایس او پی جا رہا ہے. دی ہائیسٹ ویلیو پرائس کی وہ کموڈیٹیز ہیں, ان کے پیسے اوپر ہیں. آم سستا بکے گا, آپ کا فارمر سیٹ بیک میں جائے گا. اس کے لیے آپ کو سیریسلی پالیسی لیول پہ نیشنل گورنمنٹ, آپ کی فیڈرل گورنمنٹ, آپ کی صوبائی گورنمنٹ, کیونکہ 18ویں ترمیم نے وہ جو معاملات ہیں ان کا سبجیکٹ ہے, اس پہ بیٹھنا چاہیے. سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ہمارے معاملات سمجھنے چاہیے. کاسٹ آف پروڈکشن آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے, آج سے نہیں کر رہا ہے, یہ پچھلے 10 سال سے کاسٹ آف پروڈکشن کے ایشوز آ رہے ہیں اور اب ایک ایسی سٹیج آ گئی ہے جدھر فردر کاسٹس بڑھیں گی. اگر وہ کاسٹ بڑھے گی تو وہ آپ کی ریچ سے باہر ہوں گی, آپ کی کالونائزیشن میں چلے جائیں گے, آپ کالونیاں بنائیں گے, آپ کوئی اور کام کریں گے, پھر زراعت نہیں رہے گی. یہ ایک میرا آپ کہہ رہے ہیں کہ زراعت نہیں رہے گی, آپ اس خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ چیلنجز کافی ہیں کاشتکار کو. خالی صاحب نیشنل ڈائلاگ کی بات کی تھی ایگریکلچر پہ, آپ اس وقت ایک ایسی کمیٹی کے بھی رکن ہیں جو یقیناً اوور آل ایگریکلچر کو دیکھ رہی ہے اور خاص طور پہ کاٹن کو بھی شاید دیکھ رہی ہے.
تو یہ ڈائلاگ کی ایک شکل ہے جیسے وہ بات کر رہے ہیں, یہ ایک بڑا ڈائلاگ واقعی ضرورت ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں اور آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. آپ پچھلے سال مارچ میں ہم نے ایک نیشنل ڈائلاگ آن ایگریکلچر کروایا تھا اسلام آباد میں. سر یہ تھا سر یہ پڑھ لیں, نیشنل ڈائلاگ آف ایگریکلچر, ٹھیک بالکل ہے, صحیح. جس میں پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے, اسپیکر صاحب تھے, 7-8 فیڈرل منسٹر تھے, اور تمام سیکٹر سے لوگوں کو بلایا گیا تھا. ملٹی نیشنل کو بلایا گیا, نیشنل کو بلایا گیا, تمام وائس چانسلرز کو بلایا گیا, ایپٹما کو بلایا گیا, جنرلز کو بلایا گیا, تمام سیکٹر سے لوگ لیے گئے. اور وہاں پہ تقریباً ہمارے 2 گھنٹے کے 8 سیشن بھی ہوئے سر, مختلف ان کے گروپ بنائے گئے, 8 سیشن بھی ہوئے. وہاں پہ ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا, جو اعلامیہ اینڈ پہ سید فخر امام صاحب نے جاری کیا. اس وقت فیڈرل منسٹر خسرو بختیار تھے, وہ بھی آئے, انہوں نے بھی اپنا خطاب بھی کیا, باقی انپوٹ بھی دیا, اور سیشن میں بیٹھے. اسپیکر صاحب بھی اس پورا کوئی 12 گھنٹے کا تھا, 12 گھنٹے وہاں پہ موجود رہے. جی جی, پریزیڈنٹ صاحب بھی آئے. لیکن بات یہ, میں پھر وہی بات کروں گا امپلیمنٹیشن. وہاں اعلامیہ تو جاری ہو گیا, اچھا زبردست تھا. اس اعلامیہ کی کسی چیز پہ عمل ہوا؟ کسی بھی چیز پہ عمل نہیں, عمل نہیں ہوا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. اچھا, اسی طریقے سے ایک ہماری کوئی 1.5 سال پہلے این ڈی او میں ایک ہوئی تھی میٹنگس, ورکشاپ ہوئی تھی, مختلف 3 دن, جس میں آرمی چیف بھی 6 گھنٹے آ کے بیٹھے. اچھا, انہوں نے بھی اپنی ریکمنڈیشن جاری کی. جب وہ ریکمنڈیشن آئی تو یقین کر لیں کہ ہم بڑے خوش ہوئے, بڑی زبردست ریکمنڈیشن تھی. اچھا, انہوں نے حکومت کو بھیجی, لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہے. اگر ان پہ اس وقت عمل درآمد ہو جاتا, میں ان میں چھوٹی سی ایک مثال دوں. ہمارا ایگریکلچر جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے. انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا 2%. 0.18 سے اٹھا کے 2%. اگر 2 کی بجائے 1% بھی ہو جاتا, میرے خیال میں آج ہم یہ حالات نہ دیکھ, ریسرچ چل پڑتی ہے, ریسرچ بہتر ہو جاتی ہے. کیونکہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, وہ ہے ہی سیڈ کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس سیڈ کا سب سے بڑا ایشو ہے, خصوصاً کپاس میں. دیکھیں نا, اب باقی دنیا میں گندم کی پیداوار کہاں چلے گی, ہم کہاں کھڑے ہیں آن ایوریج پیداوار پہ. کاٹن کی پیداوار کہاں چلے گی, ہم 1/3 پہ آ گئے ہیں کاٹن کی پیداوار میں. آج سے 13-14 میں اگر 1 کروڑ 48 لاکھ بیل تھی, اس دفعہ 50-55 لاکھ ہے, تو 1/3 ہوئے نا اس وقت. کاٹن مل کا ہم نے وزن بھی کم کر لیا, سارا کچھ ہے. ریسرچ کے اداروں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو تنخواہ کے پیسے بھی نہیں آ رہے, ہمیں تنخواہ ہی نہیں مل رہی. تو ہم ان سے کیسے بات کر سکتے جب ان کے پاس تنخواہ کے پیسے نہ ہو. آپ کا ایک سائنسدان جو پی ایچ ڈی کر کے آیا, اگر اس کو تنخواہ یہ ملک نہیں دے رہا, تو ہم ترقی کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر یہی ہوگا کہ ہم گندم بھی امپورٹ کریں گے, ہم ہر چیز باہر سے, ہم روئی بھی, کپاس, یہ ملک کپاس کا ملک تھا. میرا تو یہ, جب انگریزوں نے یہاں قبضہ کیا تھا, یہ وائٹ گولڈ کے پیچھے آئے تھے. وائٹ گولڈ کے پیچھے آئے تھے, وائٹ گولڈ کے پیچھے آئے تھے. ایسے مثالوں کے لیے آئے تھے. جی, مثالوں کے لیے آئے تھے. وائٹ گولڈ کے لیے آئے تھے. اچھا, کپاس ہمارا سونا, یہ زمین سونا. اچھا, ہم نے وہ سارا کچھ ختم کر دیا. آج ہم کپاس ایکسپورٹ کرنے والا ملک, کپاس امپورٹ کر رہے ہیں, گندم امپورٹ کر رہے ہیں, ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں, ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کر رہے ہیں, ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بات کریں, کیا اس کی وجہ یہ بھی تو ہے کہ ہماری آبادی اور ہماری ضروریات اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں کچھ چیزیں ظاہر ہے بوجھ تو آئے گا اور ہمیں باہر سے کچھ چیزیں منگوانی بھی پڑیں گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے خیال میں 2.4% ہماری آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے. سر, ہم اس کے مطابق نہیں کر رہے, لیکن سر ہم ریسرچ میں بھی تو آگے نہیں گئے نا. ہماری اگر آپ گندم کی پیداوار لے لیں پچھلے 10-12 سال سے, کیا ہم 1% بھی اپنی پیداوار بڑھا سکیں اس وقت تک؟ اس دفعہ تو توقع کی جا رہی ہے, ایسا ہی ہے نا جی شہزاد عابد صاحب, اگر 7 سے 11% زیادہ ہوئی ہے, توقع تو کی جا رہی ہے کہ شاید الحمدللہ فصل اچھی ہے. اچھا, لیکن اس کا کریٹیکل ٹائم ابھی آ رہا ہے. سر, اگر اس میں اللہ تعالیٰ موسم ہمیں سپورٹ کر جائے, اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو جائے, تو ہم آگے بہتر جا سکتے ہیں. لیکن اس وقت تک سر, اگر پچھلے ہم 10-12 سالوں کا ڈیٹا لے لیں, پچھلے سالوں کا جو پیداوار ہمارے پاس آ چکی ہے, یہ تو آنی ہے نا, اس میں ہم آگے نہیں بڑھے, ہم وہیں کھڑے ہیں. صحیح, ہم بہت ساری فصلوں میں پیچھے گئے, ہم آگے نہیں گئے. پچھلے سال ہمارے میرے حساب سے آم کی پیداوار ہماری بہت کم ہوئی تھی, ہم اس پہ کنٹرول نہیں کر سکے. ہماری پیداوار آلموسٹ میرے خیال میں 50% سے بھی کم ہو گئی تھی پچھلے سال. صحیح سے. تو آخر میں کیا کیا جائے, آخری ایک بات اگر ہم ختم کرنا چاہیں تو کیا بات کرنا چاہتے ہیں, کہ توقع کیا رکھتے ہیں کہ کیا کس چیز میں بہتری آ جائے؟ پہلی بات تو میں ریسرچ کے کہوں گا جی, ریسرچ پہ انویسٹمنٹ ہو, پوری بھرپور انویسٹمنٹ. اگر صحیح. نمبر 2, کاسٹ آف پروڈکشن. صحیح, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن دیکھا جائے, ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے ریجن کے ساتھ. صحیح. تیسرا, مارکیٹنگ میکنزم. کاشتکار سب سے زیادہ جو مار کھا رہا ہے وہ مڈل مین سے مار کھا رہا ہے. دیکھیں نا, میرا آم ہے منڈی میں گیا ہے, اچھا میرا اس میں پرافٹ 4% 5% جا کے یا 10% جا کے بنتا ہے, اور جو اس دن منڈی والا لے کے اسے 1 منٹ کے لیے بیچتا ہے, اچھا اس کو وہ 8% لے جاتا ہے, جبکہ منظور شدہ 2% ہے اس کے لیے.
یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. لاسٹ منٹ طارق صاحب آپ کیا کرنا چاہیں گے کہ کیا حکومت سے توقع کر رہے ہیں اس سارے سینیریو میں اس وقت آپ؟ سر کاسٹ آف پروڈکشن از دی مین تھنگ، اور پالیسی آپ کی ہے نہیں. ایگریکلچر کو ایک مین سٹے کے اندر ایک اس کی پالیسی ہونی چاہیے ان کلیبریشن ود دی گورنمنٹس آف یہ جو پروونس کی ہیں، اور سینٹرل گورنمنٹ کی پالیسی کنٹرول ہونا چاہیے جو کہ 100% امپلیمنٹ ہو، انڈر سرکاری دوروں کے تحت ہو. آپ کاسٹ آف پروڈکشن جانے دیں تو پھر آپ کسی قابل نہیں ہیں. اور یہ دیوار پہ لکھی ہوئی چیز ہے، اگر آپ نے کاسٹ کو کنٹرول نہیں کیا تو آپ ایگریکلچر سے ورچولی آہستہ آہستہ ڈکلائن اینڈ دین ویڈ آؤٹ ہو جائیں. لاسٹ کمنٹ سب آخری کمنٹ آپ کا کہ آخری مشورہ آپ کے پاس کاشتکاروں کو اس وقت کیا ہے، اس علاقے کے کاشتکاروں کو؟ اس علاقے کے کاشتکاروں کے لیے جی مارچ میں ہمارے پچھلے 2 سال مارچ میں بارشیں زیادہ ہوئی ہیں. مارچ میں بہت ویجیلنٹ رہیں. اگر پانی لگانا ہے تو موسمی حالات کو دیکھ کر پانی لگائیں. یہ نہ ہو کہ بارش ہو اور پانی سے فصل کی لاجنگ ہو جائے. مینگو کے گروورز کے لیے بھی یہی ہے کہ بڑے ویجیلنٹ رہیں. جیسے ہی موسم مینگو کا سوٹیبل ہوتا ہے، اس کی بور آنا شروع ہوتا ہے، تو اس کے لیے پراپر اگر موسم خراب ہوتا ہے تو پراپر اسپرے کریں. بہت شکریہ شہزاد صابری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. طارق صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. خالد کھوکھر صاحب آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپنا انپٹ دیتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اور عام بات یہی ہے کہ اگر ریسرچ پہ توجہ دی جائے اور کاسٹ آف پروڈکشن کو دیکھا جائے حکومتی سطح پر، اس کو کم کیا جائے تو یقیناً کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا اور اس سے ہی زراعت آگے بڑھ سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.